अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जुम्मे का दिन हमेशा अदालती हवालों से और सियासत के हवाले से बहुत ही अहम तस्वर किया जाता है, और इस बार भी जुम्मा जो कि 11 अगस्त 2023 में आया, वो भी बहुत अहमियत का हामिल तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट, एक तकरीबन 20 दिन महफूज किया हुआ फैसला सुनाया गया। और वो जो फैसला था वो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को के हवाले से था। और इस हवाले से माजी में भी जो जुम्मे आते रहे, फ्राइडेज जिसे कहते हैं, और वो भी जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल रहे। और उसमें नवाज शरीफ साहब का फैसला, फिर और 3-2 के फैसले, फिर 2-1 के फैसले, ये सारा कुछ माजी में जुमे के दिन ही चलता है। और फिर 1-2 छुट्टियां होती हैं आगे, हफ्ता इतवार। तो इस हवाले से जुमे का दिन सियासत और जो अदालतों के कार्रवाई के हवाले से बहुत अहम तस्वर किया जाता है। खैर, आज जो इस हवाले से फैसला है उसके बताने से पहले, वो यकीनन आप जान भी चुके होंगे, लेकिन बताने से पहले मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि एक तो ये चीज़ के जो मकाफात अमल वाला मामला है वो आज से तकरीबन 1 सदी पहले या इवन को 5-6 साल पहले कोई इतना ख़ास उसको कोट नहीं किया जाता था। उसे ये नहीं कहा जाता था कि मकाफात अमल, बार बार ये लफ्ज़ भी यूज़ नहीं होता था। लेकिन अब चूँकि मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं और सहाफ़ियों को जब इस हवाले से जब पता चलती हैं चीज़ें, तो वो यकीनी तौर पे उसे मकाफात अमल कहने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये भी आज का फैसला भी, अब ये चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ज़रा वो उसका छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैंने आपको सुनवानी है इरफान सदीकी साहब की शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ही बातचीत, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आने वाले जो पार्लियामेंट और कौमी असम्बली में बिल थे उनके हवाले से क्या बात की, वो ज़रा सुनिए। पहले ये ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब वाला क्लिप सुनिए, ये बहुत अहम है, फिर उसके बाद अगला क्लिप सुनवाते हैं आपको। ये मैं आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को मालूम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्मी तौर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मगर उसके लिए होगा अच्छा वो ये तो 2 महीने एक्स्ट्रा हैं 90 दिन से बियॉन्ड, इसके लिए भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चैलेंज होगा। और चीफ जस्टिस बन गए होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो बाय द बुक चलते हैं। हम ख्याल जो जजेस थे उन पर तो आपका एतराज़ रहा, मगर फाइज ईसा साहब हों, जैसे मंसूर अली शाह साहब हों, जैसे याया अफरीदी साहब हों, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हों, जैसे मंदू खेल हों, ये बाय द अतर मिनल्लाह हों, ये बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। ये एक्स्ट्रा 60 दिन की स्पेस आपको इस जुडिशरी से निकालनी पड़ेगी। ये बड़े काबिल एहतराम जजेस हैं जिनका आपने नाम लिया है, कुछ थोड़ी बहुत ही नेक नामी है इस वक्त हमारी सुपीरियर जुडिशरी की, वो इन लोगों की बदौलत है। उसका सारा जो है बोझ इन्होंने उठाया हुआ है। बाकी लोग तो जिस किस्म का बोझ उठा रहे हैं वो तो मैं ना ही कहूँ तो क्या ऐड करना है। बड़े अच्छे नाम लिए हैं और आपने बिल्कुल सही उनको डिफाइन किया है इन लोगों को। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जी जनाब, आपने ख्वाजा आसिफ ने, ये शाहजेब साहब ने जो नाम लिया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन्हीं की वजह से भी कानून की बका है। तो इनमें जो आज के फैसले के जो 3 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और ऑब्वियसली उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। खैर, अब सुने ज़रा जो इरफान सदीकी साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में क्या कहा। इरफान सदीकी साहब, कौमी असम्बली में तो धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं। ये वादा किया गया था नून लीग की तरफ से कि हम बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाएंगे। जो एजेंसियां अपने इख्तियारात से तजावुज़ करती हैं उन्हें पार्लियामेंट के मातहत लेकर आएंगे, मगर उल्टा पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाकर ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि एजेंसियाँ जब चाहें जिसके घर में घुस जाएँ, कुछ भी कार्रवाई करें, और उसके बाद जो मवाद वो इकट्ठा करें उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। माजी हमने देखा है। क्या कर रही है हुकूमत ये? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मैं समझता हूँ कि जब काम एक नॉर्मल स्पीड के बजाय
جلد بازی میں کیے جاتے ہیں اور فوری طور پہ کیے جاتے ہیں، اور یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے اور ہم جس طرح کا بھی قانون لانا چاہیں گے وہ آسانی سے پاس بھی ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ قدغن نظر نہیں آتی، تو راستہ بڑا صاف سا لگتا ہے، اور پھر اس صاف راستے کے اندر ضرورت سے زیادہ جارحانہ جو بیٹنگ ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں، دوسری جماعتیں بھی ہیں ان میں، وہ مجروح ہوتے ہیں اس طرح کی برق رفتاری سے، اس طرح کی تیز رفتاری سے۔ اگر ایک ایک چیز پہ غور کر لیا جائے، ایک ایک کلاس کو ڈسکس کر لیا جائے، اور اس میں ایک اور چیز ہے شاہ زیب صاحب جو میں نے اپنے 2.5-3 سال کے عرصے میں محسوس کی ہے، کہ یہ بل ایون ہماری جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے جماعتی لیول کے اوپر بھی ڈسکس نہیں کرتی۔ یعنی مسلم لیگ نون ہے تو اس کی پارلیمانی پارٹی کو بلا کے پوچھا جائے جی کہ ہم یہ بل لا رہے ہیں، اس میں یہ ہے، وہاں کوئی بات میں کہوں گا، کوئی دوسرا کہے گا تو وہاں کچھ ترمیم ہو جائے گی، کچھ اضافہ ہو جائے گا، کچھ بہتری آ جائے گی۔ یہی حال دوسری جماعتوں کا ہے۔ لہٰذا جب بل اچانک آ جاتے ہیں، کسی کھڑکی سے جھانکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کا منہ دیکھتے ہیں کہ یار اس پہ کیا کہنا ہے، ہم نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، تو وہاں پھر الجھاؤ ہوتا ہے۔ یقیناً اس سے مجھے کوئی باک نہیں ہے، میں پارٹی لائن سے ہٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہمارے لیے ڈیموکریٹک کریڈنشلز کے لیے بہتر ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن میں مگر عرفان صدیقی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نواز شریف صاحب کے بھی بہت قریبی ساتھی ہیں، گزشتہ دنوں بھی ملے، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی لائن کے مطابق کہہ رہا ہوں اور یہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، قومی اسمبلی میں ہوا، وہ پارٹی لائن کے خلاف تھا؟ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف کہہ رہے ہیں یعنی کہ پارٹی لائن وہ ہے کہ ایجنسیوں کو اختیار دے دو، ووٹ کا عزت دو کا نعرہ، پارلیمنٹ کی بالادستی کا نعرہ، وہ سارا کا سارا مطلب ضائع ہو گیا کہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ پارٹی لائن سے الگ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل میرے اندر کے جذبات کی بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ میں اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو جی جناب، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج جو کارروائی ہوئی اس کا تھوڑا سا احوال میں آپ کو بتا دوں کہ اپیل کا حق ختم ہو گیا بیسیکلی، اور پارلیمنٹ میں ایک جو قانون پیش کیا گیا تھا، پارلیمنٹ سے اپروو کر کے سپریم کورٹ بھیجا گیا، ریویو آف ایکٹ آرڈرز اینڈ ججمنٹ، اسے کالعدم قرار دیا ہے۔ اور اس میں جو عدالت عظمیٰ کی طرف سے عدالت عالیہ کی طرف سے جو سٹینس اختیار کیا گیا، اس میں کہا گیا جی کہ نظر ثانی اور ریویو اپیل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نظر ثانی کی درخواست پہلے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن اب اپیل کا بھی حق دینا یا ریویو کرنا اسے اپنے فیصلے کو، اسے انہوں نے کالعدم فیصلے کو قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ 184/3 متاثرہ کیس میں اپیل کا حق دیا گیا تھا، اور یہ بھی جو ہے وہ عدالت نے اس حوالے سے بھی بات کی۔ اور پھر اس کے بعد جو معاملات آتے رہے اس میں جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں، جو سابق وزیر قانون رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان کی کارروائی پر آنچ کے مترادف ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 62 کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 5 سال مقرر کر دی گئی ہے، لہٰذا نواز شریف کو اس ایک فیصلے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی لب کشائی کی ہے اس حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ عدالتی فیصلے جب واردات بن جائیں تو عدلیہ کا 130ویں نمبر پر آنا کوئی معیوب بات نہیں۔ تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ عدالتیں، ہمارا قانون 130ویں نمبر پہ ضرور ہے، لیکن کیا یہ جب تحریک انصاف کے حق میں یا مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے کرے گا تب ہی یہ 130ویں نمبر پہ ٹھیک ہوگا، یا اس کا انڈیویجول ایک جو مقام ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے؟ فار ایگزامپل بات ہے جی کہ آج بھی بشرا بی بی کے حوالے سے جو ایک ڈائری لیک ہوئی، اور اس ڈائری میں مبینہ ڈائری میں جو معاملات سامنے آئے اور جس میں کہا گیا جی کہ وہ اپنے شوہر عمران خان نیازی کو ڈکٹیٹ کرتی تھیں، تو اب دیکھیں کہ یہ ایک تو پہلے یہ بیسک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
ٹھیک ہے، جس میں آپ کا جو لکھا مٹیریل ہے، اگر فار ایگزامپل فار دا ٹائم بینگ اگر ہم اسے بالکل صحیح مانتے ہیں جی کہ ڈائری بھی ان کی ہے، ویسے تو جو سابق وفاقی وزیر ہیں تحریک انصاف کی طرف سے آئی گیس حبیب نام ہے ان کا، انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے، اور پھر پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی ان کی تردید کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسے فار دا ٹائم بینگ یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ بشرا بی بی کی ہی لکھی گئی ڈائری ہے تحریک انصاف کو، کہ چیئرمین عمران خان کو اس حوالے سے ڈکٹیشن ملتی بھی نہیں ہے، تو یہ کیا جنرل کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی نہیں؟ تو اگر ہے تو پھر ایسا کیوں؟ تو ویسے تو انہوں نے خیر اسے کنڈیمڈ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ بھی یہ ایک مطلب خاتون خانہ ہے، یعنی کہ گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عمر جو عطا تاڑڑ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف کیا، اور پھر ارسلان کا جو ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی اس حوالے سے بھی بات کرتے رہے۔ خیر قصہ مختصر میں آپ کو جو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عدالت کا اس ایک فیصلے کو آج کے دن سنانے کے حوالے سے جو ہے وہ اعظم نذیر تاڑڑ صاحب نے بڑا ریئیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ اس لیے سنایا گیا کیونکہ پارلیمان ایکٹیو نہیں ہے، پارلیمان ڈیزالو ہو چکی ہے، اور اس فیصلے کو 20 22 25 دن محفوظ کر کے رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ جب پارلیمان ڈیزالو ہوگی تب سنایا جائے گا۔ تو اگر فار ایگزامپل اس ایک بات کو بھی صحیح مان لیا جائے کہ انہوں نے 20 22 25 دن رکھا اور اس کے بعد اس لیے سنایا چونکہ اب پارلیمان ایکٹیو نہیں ہے، پارلیمان تحلیل ہو چکی، تو جناب اعظم نذیر تاڑڑ صاحب مجھے صرف اتنا سا جواب دے دیں کہ آپ کو اپنے آخری 6 مہینوں میں ہی یہ سارے بل کیوں یاد آئے، اور بالخصوص آخری 3 مہینوں میں ہی کیوں ایسے بل یاد آئے، اور پھر کیا وہ عجلت میں فیصلے نہیں تھے، کیا وہ عجلت میں قانون سازی نہیں تھی، کیا وہ آپ نے ٹائمنگ کے اعتبار سے صحیح نہیں فیصلے مطلب وہ فیصلے آگے ٹائمنگ کے اعتبار سے نہیں کیے؟ تو اگر وہ عدالت عالیہ پہ آپ یہ پریشر ڈالتے ہیں یا عدالتوں پہ آپ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ باعث ہو کے جو ہے وہ مطلب ان کیسوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا بتائیں کہ عرفان صدیقی جیسا سینیٹر آپ نے اسے بھی بے زبان کر دیا، اور اسے بھی آپ نے جو ہے وہ یہاں تک کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ میری پارٹی لائن نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا قانون کیا ہر دفعہ اپنی آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آگے آئے گا؟ اور کیا یہ عدالتوں کے نظام پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ایسی روایات موجود نہیں ہیں کہ جس سے ہمیں ماضی میں یہ مثالیں ملتی ہوں کہ جو ہے ججز کو باقاعدہ طور پہ ہراس کیا جاتا رہا، ججز کو باقاعدہ طور پہ کک بیکس ملتی رہیں، ججز کو باقاعدہ طور پہ آڈیوز آتی رہیں، اور یہ کہا جاتا رہا کہ مطلب جو ہے آپ یہ فیصلہ دیں، یہ فیصلہ۔ اگر یہ سارا کچھ سیاسی جماعتیں ہی کر رہی تھیں اور آج بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر قانون 130ویں نمبر پہ ہی رہے گا، بلکہ اس سے بھی بری جگہ پہ جائے گا۔ امید یہ کرنی چاہیے اور کوشش سیاسی جماعتوں کو یہ کرنی چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے دیں، اور پھر اگر وہ اپنے میرٹ پہ کارروائی نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے حوالے سے اپنے بل بھی لائیں، اور پھر پارلیمان مضبوطی سے ان کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ بھی کرے اور پھر ان کے سامنے کھڑی بھی ہو، تب تو لگتا ہے معاملہ اچھا۔ لیکن اگر آپ ایک کسی بھی خصوصی مقصد کے تحت کچھ بل سازی کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی لوپ ہولز آپ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔